नाराज हो चुका है। इस मौके पर जो लोग इमरान खान का साथ नहीं देंगे वो अपनी नमाजों पर, अपने रोजों पर, अपनी ज़कातों पर फख्र ना करें। उनकी नमाजें और रोजे और ज़कात कबूल ही नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीम पाकिस्तानियों की खिदमत में अवामी अदालत से डॉक्टर हफीज़ कैसर का सलाम। पाकिस्तानियों, आपने हमारे गुज़श्ते प्रोग्राम में ये देखा था कि पाकिस्तान का सियासी समाजी कल्चर तब्दील करने के लिए मुनज़्ज़म हिकमत अमलियाँ लॉन्च कर दी गई हैं। आज हम उससे अगली बात करते हैं जो मुल्क में गिरोहबंदी को फ़रोग़ दे रही है और ऐसी असबियतों को परवान चढ़ा रही है जिससे मुल्क में खाना जंगी के इम्कानात बढ़ रहे हैं। इमरान खान साहब असम्बली से बाहर होने के बाद बिफरे फिर रहे हैं और बार बार ये शोर मचा रहे हैं कि मुझे एक साजिश के तहत निकाला गया है। हकीकत यह है कि जब उनके पास मैंडेट नहीं रहा तो फिर हर साजिश कामयाब है। अगर उनके पास मैंडेट होता तो ना जरदारी की साजिश कामयाब होती, ना शहबाज नवाज की साजिश कामयाब होती, कुछ भी ना होता। मैंडेट क्यों गया? मैंडेट इसलिए गया कि खान साहब 3.5 साल में डिलीवर करने में नाकाम रहे हैं। उन्होंने सिर्फ एक बात पर जोर लगाया और ये इसरार करते रहे कि मेरी शख्सियत हर मसले का हल है। ऐसा नहीं होता। खान साहब, आपकी सियासी फहमो फरासत का तजर्बा अब पूरे पाकिस्तान को हो चुका है। आपके मुशीरों का इंतखाब और आपका असम्बली पर अदम एतमाद इस बात की दलील है कि आपको हुकूमती मामलात चलाने में कोई महारत नहीं थी और आपके पास कोई ऐसा आदमी नहीं था जो आपको सच बताता। हर तरफ खुशामदियों की बारात थी और खुशामदी एक से बढ़कर एक आपकी दिलजोई की ख्वाहिश करते थे। हर वो बात करते थे जो बात आपको पसंद हो। जब किसी लीडर की ज़िंदगी में ऐसे लोग दर आएं, उस लीडर के ज़वाल का सबब वही लोग बनते हैं। पाकिस्तान में खुशामद की इंतहा इस वक्त आपकी स्टेज से हो रही है। दुनिया की तारीख में जो पाकिस्तान है उसमें 3 कैरेक्टर्स को मैं बयान करूंगा कि जिन 3 कैरेक्टर्स ने शख्सियत परस्ती को बहुत नुमायां किया, उसके असरात क्या पड़े। खान साहब, आपसे पहले शख्सियत परस्ती अल्ताफ हुसैन ने भी पैदा की थी। आपको याद होगा कि अल्ताफ साहब जब जलसा करते थे और बिला मुबालगा लाखों का इज्तिमा होता था तो वो सिर्फ इशारा देते थे, खामोश। हर तरफ खामोशी छा जाती थी। आपने भी देखा, पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन जब अल्ताफ हुसैन शोहरत की बुलंदियों पर जा रहे थे, उसी वक्त खुशामदियों ने इंतहाई भोंडा काम शुरू कर दिया। और वो भोंडा काम क्या था? 9-0 पे एक गमला रख दिया गया। अल्ताफ भाई की तस्वीर पत्ते पे आ गई है। किसी ने कहा वो मेरे यहाँ मार्बल जो है आया है, अल्ताफ भाई की तस्वीर उस मार्बल पे आ गई है। किसी शख्स ने ये नहीं कहा अल्ताफ भाई ये गलत कह रहे हैं, ये बकवास कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, इनका मुंह तोड़ दिया जाए। किसी ने नहीं कहा। और गरूर की इमारत आखिर सरनगू होती है। आज वही कुछ आपके स्टेज पर हो रहा है। आपके काबीना के वजीर अली मोहम्मद साहब ने स्टेज पे तकरीर करते हुए वो सवालात उठाए हैं
جو قبر میں پوچھے جانے ہیں، جو کرامن کاتبین نے پوچھنے ہیں، اس بھونڈے انداز میں اس شخص نے جو اپنی ہر بات سے پہلے درود شریف پڑھتے تھے، خوشامد کے تمام حدیں پار کر دی. آپ نے اس کو روکا؟ شاہ محمود نے روکا؟ کسی اور نے روکا کہ اسلامی شاعر کا مذاق مت اڑاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ رب کی گرفت میں آ جائیں، رب کی سزا میں آ جائیں؟ کسی نے نہیں روکا. سب نے کہا واہ 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 واہ. اب وہ لہر ہزاروں لوگوں میں پہنچا دیا ہے آپ کے اس سابق وزیر صاحب نے. لوگوں کی حالت یہ ہے کہ اب آپ کا مجمع رقص و سرود کی محفل سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا. آپ کے مجمع میں عورتوں کو جس طرح پیش کیا جاتا ہے، جس طرح کیمروں سے ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، جس طرح ان کو رقص کی طرف راغب کیا جا رہا ہے، وہ قابل افسوس ہے. غور کریں خان صاحب، آپ سے بہت پہلے، سینکڑوں سال پہلے تاریخ کا ایک بہت بڑا کریکٹر اسلامی دنیا میں گزرا ہے. اس کا نام بہت سے نوجوانوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا اور اکثریت کو نہیں پتہ ہوگا. اس کا نام تھا حسن بن صبا. ہمارے تمام دوست نوجوان نیٹ پہ اب بیٹھتے ہیں، نیٹ کھولیں اور حسن بن صبا کو ذرا چیک کر لیجئے. حسن بن صبا پہلا شخص تھا جس نے حشیش کا استعمال کیا، جس نے لڑکیوں کا استعمال کیا، اور اس وقت کے حکمرانوں کے گھروں میں لڑکیوں کو داخل کر دیا. ان لڑکیوں نے اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے ہر وہ راستہ اختیار کیا جو وہ کر سکتی تھی. جہاں عزت پیش کرتی تھی وہ عزت پیش کرتی تھی، جہاں زہر دینا ہوتا تھا وہاں وہ زہر دے دیتی تھی. ہر طرف نفاق کا عالم تھا. وہیں سے لفظ فدائی ایجاد ہوا. وہ فدائی کیا کرتے تھے؟ حسن بن صبا کہتا تھا جاؤ گردن پہ چھری پھیر لینا، وہ جا کے چھری پھیر لیا کرتے تھے. آپ کے فدائی کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے فدائی بھی یہ کر رہے ہیں کہ کسی کی بات نہیں ماننی، کوئی سچ نہیں سننا، کوئی اچھی بات نہیں ماننی، ہم نے وہی کچھ کرنا ہے جو خان نے کہہ دیا. تو خان صاحب آپ نے کیا کہا؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر. پتہ نہیں کس احمق شخص نے آپ کو یہ کہہ دیا تھا کہ یہ بینر لگا دو اور نیچے ناچ گانا چلا دو. قرآن کی آیتوں کی اس طرح بے حرمتی نہ کریں. میں تو انتظار میں تھا کہ شاہ محمود قریشی خان صاحب آپ اور کچھ نہیں تو مولانا طارق جمیل صاحب ہی آپ کے وزیر صاحب کو یہ سمجھا دیتے کہ یہ باتیں گمراہی کی ہیں اور گمراہی کی باتیں مت پھیلاؤ. لیکن افسوس آج تک کسی نے اس پہ توجہ نہیں دی. سب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ کرنا ہے کر گزرو. کرنا کیا ہے؟ پاکستان کے اداروں کو ٹارگٹ، پاکستانی فوج کو ٹارگٹ. اگر فوج کے چیف کا فیصلہ کوئی ہونا ہے، ظاہر ہے پہلے بھی ہوتا رہا ہے تو پھر بھی ہو جائے گا، تو اس کے لیے سڑکوں پہ بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ زرداری کو یہ حق کس نے دیا کہ وہ پریس کانفرنس میں تانا زنی کرے؟ یہ سوچنے والی بات ہے. یہ ہمارے اداروں کی پامالی کی باتیں ہو رہی ہیں. ہمیں عدلیہ کے فیصلوں سے لاکھ اختلاف ہو، ہم اپنے ججوں کو کہیں گے کہ اپنی اصلاح کریں، کیونکہ آپ کی کارکردگی آج تک اچھی نہیں رہی. جب مثالی نہیں رہی اور خاص طور پہ موجودہ دور کے تقاضے پورے نہیں کر پا رہی، تو بہتر ہے ریوائز کریں اپنی پالیسیز کو. قانون کا نفاذ ہر سطح پہ کریں گے تب تو آپ کی عزت بچتی ہے، تب اشرافیہ بھی بچ جائے گی، تب عدلیہ بھی بچ جائے گی، تمام پالیسی میکرز بھی بچ جائیں گے. اور اگر بلا امتیاز، بلا تفریق قانون کی حکمرانی قائم نہ کی تو یاد رکھیے گا سری لنکا والی تاریخ یہاں بھی دہرائی جا سکتی ہے. کیونکہ پاکستان میں معیشت کا بحران ہر روز بڑھ رہا ہے اور لوٹ مار کرنے والے مسلسل موٹے ہو رہے ہیں. وہ سارے کے سارے پارلیمنٹ کے ممبر بنتے ہیں، پارلیمنٹ میں وزیر بنتے ہیں، لیکن وہ ایمانداری سے کام کرنے کی بجائے لوٹ مار کرتے ہیں، اپنا ذاتی کاروبار کرتے ہیں. کیا خیال ہے کس کو نہیں پتا کہ پاکستان کے سیاستدان کرپٹ ہیں؟
پاکستان کی جوڈیشلی کے بارے میں بھی یہی سوال اٹھ رہے ہیں، اور پاکستان کے بعض ریٹائرڈ جرنیلوں کی کہانی بھی یہی بیان کی جاتی ہے۔ تو اب بس کر دیں، خدا نہ خواستہ جو لاوا پک رہا ہے وہ باہر نکل آیا تو شاید ہمارے ہاں حالات سری لنکا سے بھی زیادہ خراب ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ہمارے لطیف باوانی صاحب کراچی سے کہتے ہیں کہ وہ تو بدھسٹ ہیں، گوشت نہیں کھاتے، سبزی خور ہیں، تو پاکستانی گوشت خور ہیں۔ یہ گوشت خور جب باہر نکلیں گے تو پھر کسی طاقتور کا گوشت نہیں بچے گا، ہر شخص عوامی کٹہرے میں کھڑا اور انجام پائے گا۔ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستان میں ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں کہ جو رشیا میں بھی پیدا ہوئے، جو فرانس میں بھی پیدا ہوئے، اور پھر معاشی انقلاب آیا، پاکستان معاشی انقلاب کی طرف بڑھ رہا ہے۔ سوچ لیں، عمران خان تو ایک جسٹ ٹول ہے، آغاز تو شاید وہ کر دے، لیکن اس کی انتہا کون کرے گا؟ وہ عمران نہیں ہوگا، وہ کچھ اور لوگ ہوں گے۔ اور میں یقین کریں اس اعتماد سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ ہوں گے جو صاف ستھری حکومت کی بنیاد ڈالیں گے، اور صاف ستھری حکومت کی منزل قریب نہیں ہے۔ اس کی وجہ پوری دنیا کے نظام کو سمجھ لیجئے۔ روس پیش قدمی جاری رکھے ہوئے ہے، یورپ کو جھنجھوڑ کے رکھ دے گا، توڑ کے رکھ دے گا۔ آپ کی ہماری تو اوقات ہی کچھ نہیں ہے۔ ہمارے کرپٹ لوگوں کا پیسہ باہر ہے نا، وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہوں گے، جو پیسوں کو باہر رکھ کے یہاں یاشیاں کر رہے ہیں، یہاں سیاست کر رہے ہیں۔ وہ بھی سن لیں اور سوچ لیں کہ اب وقت تبدیل ہو رہا ہے۔ کیا ہوا اگر ٹی وی چینلز سری لنکا کی کہانیاں نہیں دکھا رہے، ریلیاں جلسے جلوس نہیں دکھا رہے، افراتفری نہیں دکھا رہے؟ سوشل میڈیا تو دکھا رہا ہے۔ تو سوشل میڈیا وہ سب کچھ دکھا رہا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ پاکستان میں جو لاوا ہے وہ انسانوں کے اندر پل نہیں رہا؟ انہیں نہیں پتا کہ ہمارا ایم پی اے ایم این اے کتنے رقبوں پہ قابض ہو چکا ہے، کس کس کی جائیدادوں پہ قبضہ کر چکا ہے، کس طرح ڈیولپمنٹ فنڈ ہمارے نام پہ کھا گیا ہے؟ انہیں سب کچھ پتا ہے۔ یہ الگ بات ہے، انہیں وہ ماحول نہیں مل رہا تھا جب یکجا ہو جائیں، جب یکسو ہو جائیں، یک آواز ہو جائیں۔ اب وہ ماحول بن رہا ہے، بہت تیزی سے بن رہا ہے۔ سنتے رہیے گا۔ میں آپ کو علی محمد کی گمراہی والی تقریر کا ایک چھوٹا سا کلپ سنا دیتا ہوں تاکہ آپ سوچ سکیں، اور تمام پاکستانی، تمام مسلمان اس پہ غور کریں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو۔ سن لیجئے۔ من ربوں کا، من دینوں کا، من نبیوں کا، اور ہم ان سوالوں کے جواب دینے طریقے انصاف میں آئے ہیں۔ اللہ پوچھے گا آخری بات، جوانی دی تھی کہاں لگائی؟ یا اللہ جوانی دی تھی پاکستان کے لیے لگائی؟ پیسہ دیا تھا کہاں لگایا؟ یا اللہ کچھ اپنے آپ پہ، کچھ اپنے بچوں پہ، اور باقی اس تحریک میں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب بتائیے، علی محمد صاحب کا حلیہ دیکھیے، ان کی باتیں سنیے اور ان کی یہ تقریر سن لیجیے۔ سرے عام گمراہ کرنے والی تقریر ہے۔ کس کی خوشامد کی؟ عمران خان کی، شاہ محمود کی؟ خوشامد تو کر لی، گمراہی کی تقریر تو کر دی، اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا انجام یہ ہوگا کہ لوگ انتشار کی طرف بڑھ جائیں گے، اور انتشار گروہوں کی شکل میں ڈیلی بنیادوں پہ بڑھ رہا ہے۔ سوشل میڈیا میں آگ لگی ہوئی ہے۔ کوئی حکومت، کوئی اپوزیشن اس طرح نہیں کرتی دنیا میں، مہذب دنیا میں، جو پاکستان میں ہو رہا ہے۔ لگتا تو یہی ہے کہ انقلاب کی چاپیں سنائی دے رہی ہیں، اور ہم بہت تیزی سے اس انقلاب کی طرف بڑھ رہے ہیں، جس کے بعد ایک خوفناک انتشار ہوگا، اور اس کے بعد پھر زمین ہموار ہوگی، پھر نئی فصلیں کاشت ہوں گی، پھر نئے لوگ آئیں گے، اور پاکستان، جدید پاکستان، خوشحال پاکستان کھڑا ہوگا، جس میں لٹیرا نہیں ہوگا، جس میں کوئی جج کسی کو آؤٹ آف وے سپورٹ نہیں کرے گا، جس میں کوئی جج میرٹ کے خلاف بات نہیں کرے گا، جس میں کوئی ادارہ منمانی نہیں کرے گا، ہر شخص اپنے دائرے میں رہ کے کام کرے گا۔ کیونکہ جن ملکوں میں انقلاب آیا، انقلاب کے بعد وہاں ڈسپلن قائم ہو گیا۔ پاکستان میں اب شاید ڈسپلن
انقلاب کی صورت میں ہی قائم ہوگا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ علامہ نے انہی باتوں کو بہت خوبصورت پیرائے میں کہا۔ ہم سے بھی لوگ کہتے ہیں آپ سچے باتیں بہت کرتے ہیں، خیال کیا کریں۔ بھائی بہت خیال ہے، اس لیے کہ اگر اس ملک میں آج سچی باتیں نہیں کی جائیں گی تو جھوٹ کا پروپیگنڈا بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ ایک صاحب ویلاگ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں میں امریکہ میں بیٹھ کر بتا رہا ہوں کہ یہ سازش تیار ہوئی ہے۔ اب اس کو کون کہے کہ بھائی آپ پینٹاگون میں بیٹھے ہوئے ہیں کیا جو بیٹھ کے ہمیں بتا رہے ہیں؟ دوسرے صاحب مسلسل پروپیگنڈا کر رہے تھے، آج یہ ہو گیا، آج خان نے یہ مارکا مار دیا، آج جنرل باجوہ کے ساتھ یہ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ اگر پاکستان کے ادارے آج طے کر لیں کہ ہم نے ملک کو مستحکم بنیاد فراہم کرنی ہے تو انٹرم سیٹ اپ اچھے لوگوں کا بنا دیں۔ وہ پہلے گن صفائی کرے، تمام کے فیصلے میرٹ پہ کرائے، جس کی سزا بنتی ہے اس کو ملنی چاہے، چاہے وہ نواز شریف ہو، زرداری ہو یا عمران کی ٹیم کا کوئی شخص ہو، جس کی سزا بنتی ہے اسے سنا دیں۔ آج ہی درست راستہ کھل جائے گا، سچائی کا راستہ کھل جائے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، علامہ نے کیا خوبصورت بات کی تھی، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، نئے آبلا مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش۔ کیا خوبصورت بات کی ہے۔ ہماری باتیں کچھ لوگوں کو تو پسند آتی ہیں، لیکن جو جماعتوں کے سحر میں مبتلا ہیں وہ سچائی کو مشکل سے برداشت کر رہے ہیں۔ اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کن۔ خان صاحب آپ انٹرنیشنل گیم کھیلتے ہیں، آج میں پھر کہتا ہوں، لیکن آپ کو یہ بتا رہا ہوں